रमला, कब तक यूं सुस्ती का शिकार होके बैठी रहोगी? जरा होश के नाखून लो। ये तुम्हारा मायका नहीं है जहाँ दिन चढ़े तक महारानी बनकर बिस्तर पे आराम करती रहोगी। उठो, जल्दी से बावर्ची खाने का रुख करो। मेहमानों का आने का वक्त हो रहा है और तुम हो कि बस अपनी जात में ही गुम रहती हो। ये मुसीबत भी हमारे गले पड़नी थी। बेगम अख्तर की तेज और चुभती हुई आवाज उस छोटे से कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई सीधा रमला के कानों से टकराई। रमला ने नढाल होकर अपनी पलकें उठाई और सामने खड़ी अपनी सास को देखा, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक नापसंदीदा शिकन सजी हुई थी। रमला का जिस्म का एक एक जोड़ दर्द से टूट रहा था और उसकी कमर में उठने वाला शदीद खिंचाव उसे सीधा खड़े होने तक नहीं दे रहा था। उसके बावजूद उसने लब भींच कर खुद को संभाला और चारपाई से उठने की कोशिश की। जी अम्मी जान, बस अभी उठी हूँ। थोड़ी सी तबीयत बोझल थी तो बस। रमला ने धीमी और थकी हुई आवाज़ में सफाई देनी चाहिए, मगर बेगम अख्तर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तबीयत तो तुम्हारी हर दूसरे दिन खराब रहती है। जब से इस घर में आई हो, बस बीमारी का रोना रहती रहती हो। अरे भाई, हमने भी बच्चियां जनी है। इस तरह दिन भर बिस्तर पर लेट कर कोई रानियों की तरह वक्त नहीं गुजारता जैसे तुम गुजार रही हो। जरा अकल करो। अब तो जिम्मेदारी और बढ़ गई है, लेकिन तुम्हारी लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। बेगम अख्तर ताना देती हुई वापिस लाउंज की तरफ पलट गई और रमला वहीं खड़ी रह गई। रमला ने अपना हाथ अपने उभरते हुए पेट पे रखा, जहाँ जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा पल रहा था। हमल का ये चौथा महीना उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं साबित हो रहा था। जिस्मानी कमजोरी, मतली और चक्कर आने की कैफियत के बावजूद उसके घर वालों की तरफ से रहम का एक कतरा भी उसके हिस्से में नहीं आता था। बावर्ची खाने का गर्म हपसदा माहौल और सुबह से लेकर रात तक घर के 5 अफराद के लिए खाना पकाना, बर्तन धोना और सफाई सुथराई करना उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का वो हिस्सा था जिसमें वो रोज़ पीस रही थी। और फिर उस सब के बावजूद भी कोई उससे राज़ी न होता और ना ही मोहब्बत भरी नज़र डालता। वो आहिस्ता कदमों से चलती हुई बावर्ची खाने में दाखिल हुई। गैस का चूल्हा जलाकर उसने हांडी के लिए प्याज काटना शुरू ही किए थे कि इतने में बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी और शुहेब सीधा बावर्ची खाने में आ धमका। शुहेब, जो इस घर का इकलौता चिराग और रमला का शौहर था, उसके चेहरे पर दफ्तर की थकावट के साथ साथ एक मुस्तकिल बेचैनी और गुस्सा रहता था। रमला, क्या कर रही हो? अभी तक दोपहर का खाना अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? मेरा दिमाग पहले ही दफ्तर के कामों से खराब है और यहाँ घर में कदम रखते ही मजीद मुसीबत शुरू हो जाती है। शुहेब ने गुस्से से अपनी कोट की टाई ढीली की और हाथ मेज पे मारा। रमले ने छुरी हाथ से नीचे रखी और घबराई हुई नज़रों से शौहर को देखा। बस शुहेब, प्याज काटती हूँ, अभी सालन तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए 2 मिनट बैठ की थी, वरना मैंने काम नहीं रोका। शुहेब ने हकारत अमेज नज़र से उससे ऊपर से नीचे तक देखा और तंज़ी अंदाज में बोला, तबीयत का नाटक अब बंद करो रमला। अम्मी ठीक कहती है, तुम हर वक्त सुस्ती का बहाना बनाती हो और वैसे भी इस बार घर में जो औलाद आने वाली है उसके लिए तुम्हें खुद को मजबूत रखना होगा। वैसे भी मैं तुम्हें पहले ही वाजे कर रहा हूँ कि इस बार ख़ानदान के वारिस की ज़रूरत है। मेरा ख़ानदान, मेरा नाम आगे बढ़ाने के लिए मुझे बेटा ही चाहिए, समझी? पिछले इतने महीने गुजर गए हैं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस बार भी कोई गड़बड़ न हो जाए। रमला का दिल अंदर तक कांप उठा। उसने भी यकीन होकर शुहेब को देखा कि ये एक औरत का वजूद सिर्फ एक वारिस पैदा करने की मशीन बन के रह गया है। उसके जज्बात, उसकी जान, उसकी तकलीफ की यहाँ कोई वक़्त नहीं है। शुहेब, औलाद बेटा हो या बेटी, ये सब अल्लाह के हाथ में है। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? मेरी बस में जो था वो मैंने मेहनत की, अब जो रब को मंजूर होगा वही दुनिया में आएगा। रमला की आवाज़ में एक हल्की सी लर्जिश के साथ साथ खुददारी का अंसर भी शामिल था। शुहेब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने तेजी से आगे बढ़कर बावर्ची खाने की स्लेब पर हाथ मारा, जिससे वहां रखी प्लेट जोर की आवाज़ के साथ नीचे गिरकर टूट गई। जुबान चलाना तो तुमने अच्छे से सीख लिया रमला, मेरे मुंह पे जवाब देती हो। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है कि सर पे चढ़ा लिया है मैंने तुम्हें। याद रखो, अगर इस बार खानदान को वो वारिस ना मिला जिसकी मेरी और मेरे वालिद की ख्वाहिश है, तो इस घर में तुम्हें कोई जगह नहीं बचेगी। हर तरफ यही चर्चा कि शुहेब की बीवी एक बार फिर से सुस्त और नाकाम साबित हो रही है। खानदान वाले रोज ताने देते हैं कि पता नहीं कैसी बीवी लाए हो जो एक बेटा तक देने के काबिल नहीं। अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें इस घर में इज्जत से रहना है या जलील होकर।
شہیب یہ تلخ باتیں کہہ کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا باورچی خانے سے باہر نکل گیا اور اس کے پیچھے چھوڑ گئے الفاظ رملہ کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ رملہ کے قدموں سے نکلتی زمین اسے محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سلیب کا سہارا لیا تاکہ وہ گر نہ پڑے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلی۔ یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات گئی تک تنقید، طعنے اور تضحیق کا یہ سلسلہ رکتا نہیں تھا۔ ساس کے روزانہ کے طعنے اور شوہر کی انا پرستی نے رملہ کی زندگی کو جہنم بنا ڈالا تھا، لیکن ان سب کے باوجود رملہ کے اندر کہیں نہ کہیں ایسا کوئی بھی تھا جو یہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس طوفان کے سامنے جھک گئی تو وہ لوگ اسے ہمیشہ کے لیے کچل دیں گے۔ دوپہر کا کھانا تیار کرنے کے بعد جب وہ سسرال والوں کے سامنے دسترخوان لگانے لگی تو ماحول میں ایک سرد اور گھٹن زدہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیگم اختر نے کھانا منہ میں ڈالتے ہی منہ بنا لیا۔ نہ مرچ ہے نہ نمک، بس نام کی روٹیاں پکانے بیٹھ جاتی ہو رملہ۔ تمہیں تو 2 وقت کی روٹی بنانا بھی نہیں آتی ڈھنگ سے۔ پتہ نہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا سکھایا ہے۔ شادی کے اتنے سال گزر جانے کے باوجود تمہیں یہ تک نہیں پتا کہ میاں کو اور گھر والوں کو کیسے خوش رکھا جاتا ہے۔ بس دن بھر اپنی اس بگڑی ہوئی حالت کا رونا روتی رہتی ہو۔ رملہ نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت منہ کھولنے کا مطلب آگ میں تیل ڈالنا ہے، اس لیے اس نے اپنے آنسوں کو گلے میں ہی اتار لیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے بسی اور غصے کی لہر دوڑ رہی تھی جو آہستہ آہستہ ایک پختہ ارادے میں بدل رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہو، اسے اس گھر میں اپنی ذات اور اپنے بچے کے حق کے لیے خود ہی لڑنا ہوگا، کیونکہ اس کا کوئی پرسکون حال نہیں تھا۔ شہیب نے کھانا کھاتے ہی ایک بار پھر سرد نگاہوں سے رملہ کو دیکھا اور بغیر کہے کچھ اٹھ کے باہر چلا گیا۔ بیگم اختر نے بھی کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم صادر کیا، کھانا ختم ہو گیا ہے، اب جلدی سے سارے برتن صاف کرو اور جا کے کمرے میں آرام کرنے لگ جانا۔ شام کو مہمان آنے والے ہیں، ان کے لیے چائے اور ناشتے کا اہتمام بھی ابھی سے سوچ لو، کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ شہیب کو بتا دوں گی کہ تم نے کیسے گھر سنبھالا ہوا ہے۔ رملہ نے ہلکا سا سر ہلایا اور واپس باورچی خانے میں آ گئی۔ اس نے گرم پانی کا نل کھولا اور برتن دھونے شروع کیے۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ اس کی آنسوں بھی بہہ رہی تھی، لیکن اس بار ان آنسوں میں کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسی خاموش بغاوت تھی جو کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے اور اس کا یہ سفر ابھی بہت ہی طویل اور کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ شام کے سائے جیسے جیسے گہرے ہو رہے تھے ویسے ویسے متوسط طبقے کے گھر کی فضا میں ایک عجیب سا بوجھل پن پھیلتا جا رہا تھا۔ ڈرائنگ روم سے آنے والے مہمانوں کی آوازیں اور کہکے باورچی خانے میں کام کرتی رملہ کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کا پورا جسم تھکن سے چور تھا، پیروں کے تلوے آگ کی طرح دہک رہے تھے اور کمر کا درد اب ایک مستقل عذاب بن چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے آرام کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ بیگم اختر کی بھاری آواز ایک بار پھر کچن کے دروازے پر گونجی، رملہ کب تک اندر چھپی بیٹھی رہو گی؟ باہر مہمان آ چکے ہیں اور چائے کا سامان تک باہر نہیں آیا۔ کیا چاہتی ہو کہ سارا خاندان ناک میں دم کر دے کہ بہو سست اور نکمی ہے؟ جلدی سے تیار کرو، منہ پہ ذرا مسکراہٹ سجا کر باہر لاؤ۔ یہ ماتمی شکل لے کر باہر مت آ جانا ورنہ سب کے سامنے میری ناک کٹ جائے گی۔ رملہ نے گہرا سانس لے کر اپنے آنسوں کو روکا، چہرے پہ پڑی لٹ کو کان کے پیچھے اڑیسا اور ٹرے اٹھاتے ہوئے دھیمی آواز میں خود سے کہا، ناک کٹنے کی فکر تو انہیں ہمیشہ رہتی ہے، مگر اس بات کی ذرا پرواہ نہیں کہ اندر سے ایک انسان بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ وہ ٹرے ہاتھ میں سنبھالتی ہوئی باہر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی صوفے پر بیٹھی پھپھو ساس اور ان کی بیٹیوں نے تنقیدی نظر فوراً رملہ پہ گئی۔ رملہ نے سلام کیا اور ادب سے سب کے آگے چائے کے کپ رکھنے لگی۔ ارے رملہ بیٹا، تمہارا رنگ دن بدن کیوں سرد ہوتا جا رہا ہے؟ پھپھو ساس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شادی کے بعد تو لڑکیوں کا چہرہ کھلنا چاہیے، لیکن تم تو روز روز سوکھتی جا رہی ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر کے کاموں سے گھبرا گئی ہو یا پھر طبیعت ہی کچھ ایسی ہے جو آرام نہیں مانگتی؟ بیگم اختر نے فوراً درمیان میں ٹانگ اڑائی۔ ان کے لہجے میں بہو کے لیے کوئی نرمی نہیں بلکہ ایک تلخی تھی۔ ارے پھوپھی جان، آپ بھی نا بس ہر وقت بچوں کو لاڈ لڑانے کی باتیں کرتی ہیں۔ یہ آج کی نسل ہی ایسی ہے، ذرا سا بوجھ پڑ جائے تو بیماریاں پال لیتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو 9 مہینے تک عورتیں کھیتوں میں کام کرتی تھی اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور آج کل کی لڑکیاں ذرا سا حمل کیا ہو جائیں رانیوں کی طرح بستر پہ لیٹنا چاہتی ہیں۔ کمرے میں بیٹھی باقی خواتین نے بھی دبی آواز میں کہہ کے لگائے،
رملہ کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر کہہ دے کہ تم لوگوں کی اس بے بسی اور روزانہ کی ذہنی تشدد نے میری یہ حالت کی ہے، لیکن اس نے اپنے لفظ سے ہی لیے۔ وہ خاموشی سے واپس مڑی اور کچن میں آ کر ایک کونے میں کھڑی ہوگی۔ اتنے میں شعیب بھی آ گیا تھا۔ اس کے زاویے سے ہی گھر کے مکینوں کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کس مزاج میں ہے۔ شعیب نے ڈرائنگ روم میں سب کو سلام کیا، پھوپھی ساس کے پاس بیٹھا جنہوں نے اس کے اچھے کام بھرے، جس کے نتیجے میں اس کی نظریں کچن کی طرف اٹھی۔ اس نے اٹھ کر کچن میں قدم رکھا جہاں رملہ اکیلی کھڑی گلاس میں پانی بھر رہی تھی۔ رملہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جب مہمان گھر میں بیٹھے ہوں تو کیا اس طرح منہ لٹکا کر کچن میں چھپا جاتا ہے؟ تم نے پھوپھی اماں کو سلام تک ڈھنگ سے نہیں کیا۔ سارا خاندان مجھ پہ ہنس رہا ہے کہ بیوی کو سیدھا کرنا نہیں آتا۔ شعیب نے غصے سے دبی آواز میں کہا۔ رملہ نے گلاس میز پہ رکھا، مڑی اور سیدھا شعیب کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ ڈر نہیں تھا جو کچھ گھنٹوں پہلے تھا، بلکہ ایک سرد خاموشی تھی۔ شعیب، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جسے آپ چاہیں جس پوزیشن میں کھڑا کر دیں۔ میں پہلے ہی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بامشکل کھڑی ہوں، اور اوپر سے آپ کے رشتہ داروں کے طعنے میرے اعصاب پہ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے ہیں۔ کیا آپ کو ذرا برابر بھی احساس نہیں کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں؟ شعیب کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے رملہ کا بازو پکڑ کے ذرا سا بھینچا۔ زبان بہت ہی لمبی ہوگی ہے تمہاری، لگتا ہے مہکے جا کر دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یاد رکھو، اس گھر میں رہنا ہے تو میرے اصولوں پہ چلنا ہوگا، اور اگر زیادہ پرابلم ہے تو راستہ صاف ہے، لیکن خاندان کے سامنے میری بے عزتی کروانا بند کرو۔ اور ہاں، دماغ سے یہ بات نکال دو کہ اس حالت کا بہانہ بنا کر تم کوئی نخرہ اٹھا لو گی۔ مجھے اس بار ہر حال میں بیٹا چاہیے، میرا وارث چاہیے، ورنہ تمہارا یہاں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ شعیب یہ دھمکی امیز جملہ بول کر غصے سے باہر نکل گیا، اور رملہ کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ کبھی نہیں بدلیں گے۔ ان کی محبت، ان کا اپنا پن سب ایک دکھاوا تھا، اور اصل حقیقت صرف اس مرد کی انا اور اس خاندان کی ہوس تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب پورا گھر سونے کے لیے اپنے کمروں میں گیا تو رملہ کے کمرے کا ماحول بھی بالکل سرد تھا۔ شعیب بستر پر لیٹے ہی موبائل میں مصروف ہو گیا، اور رملہ کروٹ بدلے بغیر یکٹک چھت کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل اندر سے رو رہا تھا، لیکن آنکھوں سے آنسو سوکھ چکی تھی۔ اس نے اسی رات اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس ظلم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ باورچی خانے سے برتنوں کی کڑکڑاہٹ کی آوازیں آنے لگی۔ بیگم اختر صبح سویرے ہی اٹھ کر ہال میں چہل قدمی کرنے لگی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز میں پکارنا شروع کر دیا، رملہ، ارے رملہ بی بی، سورج سر پہ آ گیا ہے اور ناشتہ ابھی تک تیار نہیں ہوا۔ کیا سارا دن سونے کا ارادہ ہے؟ اٹھو اور جلدی سے چائے چڑھاؤ، آج دوپہر کو میرے کچھ رشتے دار بھی آنے والے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر ناشتے کا سامان تیار کرنا ہے۔ رملہ نے کروٹ بدلی۔ اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا اور جسم میں ذرا بھی طاقت نہیں بچی تھی۔ رات بھر وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، کیونکہ شعیب کے خراٹوں اور اس کی باتوں کا بوجھ اس کے دماغ پر سوار تھا۔ اس نے ہمت کر کے اپنے آپ کو بستر سے کھینچا، چادر درست کی اور آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی باتھ روم کی طرف گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ اس قدر اترا ہوا تھا کہ شعیب نے بستر پر لیٹے لیٹے ہی اسے دیکھ کر ناک بھر میں چڑھا لی۔ شکل دیکھو ذرا اپنی، صبح صبح ہی نحوست پھیلائی ہوئی ہے، کوئی خوشی یا شادابی نہیں ہے چہرے پر۔ انسان شادی کر کے سکون پاتا ہے، اور میرا گھر ہے کہ روز کا عذاب بن کے ہے۔ جلدی کرو اور جا کر چائے لاؤ، میرا سر درد کر رہا ہے، شعیب نے بے پرواہی سے کہا اور دوبارہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ رملہ نے ایک طاہرانہ نظر شعیب پر ڈالی، لبوں پر تلخ مسکراہٹ سجائی اور بغیر کچھ کہے باورچی خانے کا رخ کیا۔ اس نے چولہا جلایا، کیتلی میں پانی رکھا اور پتی ڈالی۔ اس دوران اس کا جی متلانے لگا۔ چکر آنے کی وجہ سے وہ 2 منٹ کے لیے کچن کی سلیب کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی تاکہ خود کو گرنے سے بچا سکے۔ اتنے میں کچن کا دروازہ دھکا دے کر کھلا اور بیگم اختر اندر آ دھمکی۔ کیا ہو گیا رملہ؟ کیوں اتنی سستی دکھا رہی ہو؟ چائے اب تک کپ میں کیوں نہیں گئی؟ بس ہر وقت بیماری کا بہانہ بنا کر کام سے جی چرانا تم نے سیکھ لیا ہے۔ دیکھو، کان کھول کے سن لو، اس گھر میں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑنے کا کسی کو حق نہیں ملتا۔ کام تو کرنا پڑے گا، اور وہ بھی ہنستے ہوئے، ورنہ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتے ہیں۔ رملہ نے کیتلی سائڈ پہ رکھی، سیدھی کھڑی ہوئی، اور اس بار اس کی آواز میں وہ دبی ہوئی لرزش نہیں تھی جو پہلے دن ہوا کرتی تھی، بلکہ اس میں ایک ٹھنڈا پکا ہوا پن تھا۔ امی جان، میں کام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی، اور نہ ہی میں نے کبھی مفت کی روٹی توڑی ہے۔
صبح سے شام تک اس گھر کے 5 لوگوں کی خدمت کرتی ہوں، لیکن اس کے بدلے میں جو طعنے اور تذلیل مجھے ملتی ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ اور رہی بات بیماری کی، تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس سے میں اکیلی گزر رہی ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں صرف ایک نوکرانی یا بچہ پیدا کرنے والی مشین بن کے رہ جاؤں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ بیگم اختر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ دبی ہوئی خاموش طب بہو جو ہمیشہ نظریں جھکا کے رکھتی تھی، آج ان کے سامنے اس طرح آنکھیں اٹھا کے بات کرے گی۔ ان کا چہرہ غصے سے پیلا پڑ گیا۔ اوہ، زبان بہت ہی لمبی ہوگی ہے تمہاری، لگتا ہے سر پہ چڑھا کر ہم نے غلطی کی ہے۔ شہیب اور شہیب، ذرا باہر آ کر اپنی اس لاڈلی بیوی کی کارستانی دیکھو۔ آج تو اس نے میرے منہ پر ہی زبان چلا دی ہے، دیکھ لو کہ یہ کس مٹی سے بنی ہے۔ بیگم اختر نے چیختے ہوئے شہیب کو آواز دی اور ساتھ ہی منہ پر پلو رکھے رونے لگی۔ شہیب جو ابھی کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، ماں کی آواز سن کر غصے سے ابلتا ہوا باہر نکلا اور سیدھا کچن میں آ دھمکا۔ اس نے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ رملہ کو دیکھا۔ رملہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم میری ماں کے سامنے اس طرح بول رہی ہو؟ تمہیں اتنی جرت کس نے دی کہ تم امی کو جواب دو؟ شہیب نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ رملہ نے خوفزدہ ہونے کی بجائے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ دیے اور ٹھنڈے لہجے میں بولی، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی شہیب، صرف اپنی عزت نفس کی بات کی ہے۔ لیکن تمہیں اور تمہاری ماں کو تو بس یہ چاہیے کہ کوئی بولے نہ، بس سر جھکا کر ہر زیادتی برداشت کرتے رہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، میں ہر بات پر خاموش نہیں رہوں گی۔ شہیب کا ہاتھ غصے سے اٹھ گیا اور اس سے پہلے کہ رملہ کو سمجھ پاتی، ایک زوردار تھپڑ رملہ کی گال پر آ گیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکنے کی وجہ سے کچن کے سلیب کے ساتھ جا ٹکرائی۔ گال پہ پڑنے والی جلن نے اس کے پورے جسم کو ہلا کے رکھ دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے۔ یہ ہاتھ اٹھا ہے تمہاری اس بدتمیزی پر، یاد رکھو رملہ، اگر آئندہ تم نے میری ماں کے سامنے زبان کھولی تو اس گھر میں تمہاری جگہ اس سے بھی بدتر ہوگی۔ اب چپ چاپ جا کر چائے باہر لے کر آؤ اور اپنا یہ ڈرامہ بند کرو۔ شہیب غصے سے سانس پھولاتا ہوا باہر نکل گیا۔ بیگم اختر نے ایک حقارت امیز نظر رملہ پہ ڈالی اور منہ بناتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی۔ رملہ نے اپنا سوجا ہوا گال اپنے ہاتھ سے چھوا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوں میں اب درد کم اور انتقام کی آگ زیادہ تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس گھر میں اس کا کوئی سایہ بھی اپنا نہیں ہے اور اسے خود اپنے لیے، اپنی عزت اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے ظلم نظام کے خلاف اکیلے ہی جنگ لڑنی ہوگی۔ دن گزرتے گئے لیکن گھر کا ماحول بدتر سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ شہیب کا رویہ روز بروز اور سخت اور ظالمانہ ہو گیا تھا۔ وہ بات بات پر طعنے دیتا اور گھر کے باقی افراد بھی رملہ کے ساتھ ایسے پیش آتے جیسے وہ اس گھر کی کوئی خادمہ ہو۔ کوئی فرد نہیں۔ رملہ نے اس دن کے بعد سے گھر والوں سے بات کرنا بالکل بند کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی، اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی اور اکیلے میں مستقبل کے لاہے عمل پر غور کرتی۔ اس نے چپ چاپ اپنے پاس کچھ پیسے جوڑنا شروع کر دیے تھے جو اسے گھر کے چھوٹے موٹے خرچوں سے بچتے بچاتے ملتے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایک دن اسے اس گھر سے نکال دیا جائے گا اور اس دن کے لیے اسے مالی طور پر خود مختار ہونا پڑے گا۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور باہر ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، رملہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا پیٹ ابھی کافی نمایاں ہو چکا تھا اور حمل کا 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ جسمانی کمزوری اپنی انتہا پر تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی ذہنی مضبوطی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور بغیر انتظار کیے شہیب اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا لفافہ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور اور سنگدلی کا تاثر سجا ہوا تھا۔ رملہ، یہ لو، اسے پڑھ لو اور اچھی طرح سمجھ لو، شہیب نے لفافہ رملہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ رملہ نے مڑ کر سرد نگاہوں سے اس لفافے کو دیکھا اور پھر شہیب کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ طلاق کے کاغذات ہیں رملہ۔ شہیب کی آواز میں ذرا برابر بھی لرزش نہیں تھی۔ وہ اتنے سکون سے یہ بات کہہ رہا تھا جیسے کوئی عام کاغذی کارروائی ہو رہی ہو۔ امی کی اور میری اب برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ تمہارا رویہ، تمہاری زبان اور سب سے بڑھ کر اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ تم اس بار ہمیں بیٹا دو گی یا نہیں۔ خاندان کے لوگ اب طعنے دے دے کر تھک گئے ہیں اور میں مزید اس تماشے کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ اس پر دستخط کرو، اپنا سامان باندھو اور کل صبح تک اپنے میکے چلے جاؤ۔ رملہ نے ایک لمحے کے لیے شہیب کو دیکھا۔ اس کے دل میں حیرت کی ایک ہلکی سی لہر اٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مسکرا دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا وہ پچھلے کئی مہینوں سے اندر ہی اندر انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ اب کسی بھی قیمت پر نبھانے کے قابل نہیں رہا۔
اس نے آگے بڑھ کر شہیب کے ہاتھ سے وہ لفافہ کھینچ لیا، ایک گہری سانس لی اور بغیر کسی خوف یا کمزوری کے سیدھی کھڑی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا جسے دیکھ کر شہیب خود ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے گھر سے نکال کر مجھ پہ کوئی احسان کر رہی ہو شہیب؟ رملہ کی آواز اس کمرے کے سناٹے میں ایک برف کی طرح گونجی۔ تم غلط فہمی میں ہو، میں خود اس جہنم سے نکلنا چاہتی تھی، بس ایک اچھے موقع کی تلاش میں تھی۔ تم نے مجھے طلاق کے کاغذات دیکھ کر مجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ مجھے اس قید خانے سے رہائی دی ہے۔ لیکن یاد رکھنا شہیب، یہ عورت جسے تم نے پاؤں کی جوتی سمجھ کے دھکیلا ہے، ایک دن اپنی اولاد کے ساتھ اس مقام پر پہنچے گی جہاں تمہیں اور تمہارے اس نام نہاد خاندان کو اپنی حرکت پر پچھتانا پڑے گا۔ شہیب غصے سے چیخنے لگا، بکواس بند کرو اپنی اور چپ چاپ اس پر سائن کرو، کل صبح تک تم اس گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ وہ یہ کہتا ہوا کمرے کا دروازہ زور سے پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ رملہ نے کاغذات میز پر رکھے، ایک گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، لیکن اس بار وہ کمزوری کے نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ آگے کا راستہ طوفانوں اور کانٹوں سے بھرا ہے، مگر اس کے اندر کی خودداری اور پکا ارادہ اب اسے دنیا کی کسی طاقت سے ہارنے نہیں دے گا۔ کمرے کی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس آدھی رات کے سناٹے میں دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس سے کھڑکی کے پردے ہلکے سے سرک رہی تھی۔ رملہ زمین پہ رکھی ایک پرانی سوٹ کیس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی اور ایک ایک کر کے اپنے کپڑے اس میں رکھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپ رہی تھی، بلکہ اس کے برعکس اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اور ٹھنڈک اترتی جا رہی تھی، جیسے برسوں کی حبس کے بعد اچانک تیز بارش کا جھونکا آ گیا ہو۔ اس نے اپنے کچھ جوڑے، کچھ ضروری کاغذات اور وہ تھوڑی سی جمع پونجی احتیاط سے ایک لفافے میں بند کر کے اپنے پرس کے نچلے حصے میں چھپا دی۔ اس کا ہاتھ خود بخود اس کے ابھرتے ہوئے پیٹ پر چلا گیا۔ اس نے اپنے ہونے والے بچے کو محسوس کیا جو اس تاریک رات میں بھی اس کی ماں کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ تم فکر مت کرو میری بچی، رملہ نے دھیمی بھرائی ہوئی مگر پرعزم آواز میں خود سے کہا۔ اس کے پلکوں پر ایک آنسو چمکا اور گال پر لڑک گیا۔ تمہاری ماں اب اتنی کمزور نہیں رہی کہ کوئی اسے روند کے آگے نکل جائے۔ اب ہم دونوں اس دنیا سے اپنی ایک الگ شناخت بنائیں گے، اس ظالم معاشرے کی پرواہ کیے بغیر۔ رات کا باقی حصہ جاگتے ہوئے گزارا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی بستر پر لیٹنے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس بستر پہ گزارا گیا ہر لمحہ اس کی تذلیل کا ایک اور باب رقم کرتے ہیں۔ جیسے ہی باہر آسمان صبح کی پہلی کرن پھوٹی اور فضا میں اذان کی مدھم آواز گونجی، رملہ نے اپنا سوٹ کیس بند کیا، اپنی شال درست کی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس وقت گھر کے باقی تمام افراد گہری نیند میں سو رہے تھے، سوائے بیگم اختر کے، جو شاید اپنے اس خواب کی تعبیر پورے ہونے کی خوشی میں صبح سویرے ہی جاگ گئی تھی۔ بیگم اختر اپنے کمرے سے باہر نکلی اور ہال میں رملہ کو ہاتھ میں سوٹ کیس پکڑے کھڑا دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک حقارت آمیز فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی آواز اونچی کی تاکہ گھر کے باقی لوگ بھی جاگ جائیں۔ واہ رملہ بی بی واہ، بڑی جلدی بستر چھوڑ دیا اور سامان بھی تیار ہے۔ لگتا ہے طلاق کے کاغذات نے تمہاری نیند اڑا دی تھی، یہ بھی میکے جانے کی اتنی جلدی تھی کہ صبح کی پہلی کرن کا بھی انتظار نہیں کیا، بیگم اختر نے طنزیہ انداز میں اپنے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ رملہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سیدھا اپنی ساس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں کی ٹھنڈک نے بیگم اختر کی مسکراہٹ کو کچھ لمحوں کے لیے مدھم کر دیا۔ جلدی تو مجھے اس گھر سے نکلنے کی تھی جب میں نے اس کی چار دیواری میں قدم رکھا تھا امی جان۔ رملہ کی آواز اتنی صاف اور مضبوط تھی کہ ہال کے سناٹے میں گونج اٹھی۔ آپ مبارکباد کی مستحق ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا گھر بچا لیا، اور میں بھی شکر گزار ہوں کہ اس جہنم سے میری جان چھوٹ گئی ہے، لیکن یاد رکھیے گا وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اتنے میں آوازیں سن کر شہیب بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے نیند سے بوجھل آنکھوں سے رملہ کو سوٹ کیس کے ساتھ کھڑے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں جھک گئی، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے چہرے پر وہ ظالمانہ سختی طاری کر لی۔ چلی گئی ہو تو اب زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے رملہ، شہیب نے بے پرواہی سے اپنے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ ٹیکسی میں نے رات ہی کہلوا دی تھی، باہر کھڑی ہوگی، جتنا جلدی ہو سکے اس گھر سے دفع ہو جاؤ تاکہ مزید تماشا نہ بنے۔ رملہ نے شہیب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ انسان جسے کبھی اس نے اپنا شریک حیات سمجھا تھا، آج اس کی نظروں میں ایک حقیر انسان سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔
کیونکہ الفاظ کا ضیاع وقت فضول تھا۔ جہاں دل میں مردے ہو چکے ہوں، اس نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا، بغیر پیچھے مڑے دیکھا، اس گھر کا دروازہ عبور کیا اور باہر سڑک پر آ گئی۔ باہر صبح کی تازہ ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ اس نے گہرا سانس لیا، ایک رکشے کو ہاتھ کے اشارہ کر کے روکا، اپنا سامان اس میں رکھا اور اپنے بھائی فہد کے گھر کا پتہ لکھوا دیا۔ راستے بھر شہر کا شور شرابہ اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ رملہ شیشے سے باہر گزرتی ہوئی دکانوں اور لوگوں کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل ایک انجانے خوف اور ایک نئی عزم کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک طلاق یافتہ اور حاملہ بہن کا اپنے بھائی کے گھر واپس جانا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوگا۔ آج کل کے معاشرے میں جہاں اپنے بھی بوجھ محسوس کرنے لگتے ہیں، وہاں اس کا یہ ایک قدم طوفان کی دعوت دے سکتا تھا، لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ رکشہ جب فہد کے گھر کے باہر رکا تو رملہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کرایہ دیا، اپنا سوٹ کیس اتارا اور زنگ آلودگی کے آثار لیے گیلری سے گزر کے دروازے کی گھنٹی بجا اس پہ ہاتھ رکھا۔ چند لمحے بعد اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور دروازہ فہد کی بیوی یعنی رملہ کی بھابھی ثنا نے کھولا۔ ثنا کے چہرے پر صبح صبح مہمانوں یا ناگوار صورتحال کو دیکھ کر جو ناپسندیدہ شکن آتی ہے وہ فوراً نمایاں ہوگی۔ اس نے رملہ کو اکیلے ہاتھ میں سوٹ کیس اور اس حالت میں کھڑا دیکھا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ رملہ، تم اس وقت اور اس حالت میں یہاں؟ خیریت تو ہے؟ ثنا کی آواز میں حیرت سے زیادہ ایک الجھن اور خفگی تھی جو چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ رملہ نے اپنے گلے میں خشک ہوتی رال کو نکلا اور اندر قدم رکھتے ہوئے کہا، ثنا، اندر آ جانے دو، سب بتاتی ہوں۔ فہد کہاں ہے؟ وہ اندر کمرے میں سو رہی ہے، ابھی اٹھے نہیں ہے، ثنا نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا، لیکن اس کے تیور بتا رہی تھی کہ اس کا گھر میں اس طرح اچانک آ جانا کسی کو بھی راست نہیں آنے والا۔ رملہ نے ہال کے صوفے پہ اپنا بیگ اور سوٹ کیس رکھا اور صوفے پر نڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم تھکن سے چور ہو رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ اس کا دل اس ماحول کے بوجھ سے دب رہا تھا۔ اتنے میں فہد بھی نیند میں اڑتے ہوئے، آنکھیں مسلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ انہوں نے اپنی بہن کو اس حالت میں اور اس سے صبح سویرے سوٹ کیس کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو ان کی نیند ایک لمحے میں اڑ گئی۔ رملہ، یہ کیا معاشرہ ہے؟ تم یہاں اس طرح، اور تمہارا یہ سامان؟ شہیب کہاں ہے؟ فہد گھبراہٹ میں آگے بڑھا اور رملہ کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ رملہ نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں ایک بہن کے لیے محبت بھی تھی اور ساتھ ہی اس سوسائٹی کا خوف بھی جو بھائیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس نے اور مزید کچھ چھپائے بغیر سیدھے الفاظ میں کہا، بھائی، شہیب نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ طلاق کے کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے گئے ہیں کیونکہ انہیں اپنے خاندان کے لیے ایک وارث چاہیے تھا، اور اس میں اس گھر میں اپنی عزت نفس کا سودا کرنے سے انکار کر دیا۔ اب میں ہمیشہ کے لیے رشتے سے آزاد ہو چکی ہوں اور اب میں یہیں اپنے گھر واپس آ گئی ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی ہال میں ایک ایسی موج جیسی خاموشی چھا گئی جو طوفان سے پہلے ہوا کرتی ہے۔ ثنا جو پاس ہی کھڑی تھی، اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے فوراً فہد کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں صاف یہ شکوہ تیر رہا تھا کہ یہ نئی مصیبت اس کے سر پر کیوں مسلط کر دی گئی ہے۔ طلاق؟ شہید میں تمہیں طلاق دے دی ہے؟ فہد کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے اپنا سر تھام لیا۔ ارے خدا کا خوف کرو رملہ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ معاشرہ کیا کہے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک حاملہ عورت کو اگر شوہر گھر سے نکال دے تو عزت کس کی بچتی ہے؟ تم نے تھوڑا سا برداشت کیوں نہیں کیا؟ تھوڑا سا جھک جاتی تو کیا ہو جاتا؟ اب تم اس حالت میں ہمارے پاس آ گئی ہو، ذرا سوچا ہے کہ محلے والے کیا باتیں بنائیں گے؟ فہد کا معاشرے میں کیا منہ رہ جائے گا؟ رملہ کے دل پر جیسے کسی نے اٹھتا ہوا پتھر پھینکا۔ اسے امید تھی کہ کم از کم اس کا بھائی جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا اسے گلے لگائے گا اور اسے کہے گا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اس کے برعکس بھائی کے منہ سے نکلنے والے پہلے الفاظ بھی اس معاشرتی ڈر اور طعنے کی عکاسی کر رہے تھے جو اس نے سسرال میں جھیلے تھے۔ بھائی، کیا آپ کو میری عزت، میری تکلیف اور اس بچے کی جان کی کوئی قیمت محسوس نہیں ہوتی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں روز ان کے ہاتھ تھپڑ کھاؤں، روز ذلیل ہوں، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر سے کیا میری کوئی اپنی زندگی نہیں ہے؟ رملہ کی آواز میں اب ایک تلخ سسکی شامل ہو چکی تھی جسے اس نے بڑی مشکل سے روکا۔ ثنا سے مزید خاموش نہ رہ گیا۔ وہ آگے بڑھی اور تیز لہجے میں بولی، دیکھو رملہ، بڑی اچھی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ پرواہ نہیں ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے بھی اپنے اصول ہیں، اور ہمارے پاس پہلے ہی خرچے اتنے زیادہ ہیں کہ ایک اور انسان کا بوجھ، وہ بھی ایک طلاق یافتہ اور آنے والے بچے کے ساتھ، اٹھانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تم نے وہاں قدم جمائے رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہر لڑکی کو شادی کے بعد ایڈجسٹ کرنا ہی پڑتا ہے۔
تم کوئی پہلی نہیں ہو۔ رملہ نے اٹھ کر ثنا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی آگ ثنا کو ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گئی۔ ثنا، میں یہاں کسی پہ بوجھ پڑنے نہیں آئی ہوں، اور نہ ہی میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ تم میرا خرچہ اٹھاؤ۔ میں نے اپنی محبت کے بلبوتے پر جینا سیکھ لیا ہے، اور اپنے بچے کی پرورش بھی میں خود کروں گی۔ مجھے بس اتنی سی جگہ چاہیے جہاں میں اپنے سر پہ چھت دیکھ سکوں، لیکن لگتا ہے کہ یہاں بھی میرے لیے کوئی اپنا موجود نہیں ہے۔ فہد نے درمیان میں آ کر معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اپنی بہن سے پیار تو کرتے تھے، لیکن بیوی کے دباؤ اور معاشرے کے طعنے ان کے حساب پر سوار تھے۔ رملہ، ایسی بات نہیں ہے۔ ثنا کا مطلب وہ نہیں تھا، بس تم جانتی ہو کہ حالات کتنے تنگ ہیں۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، اور اوپر سے یہ سب ہو گیا۔ خیر، تم اندر والے کمرے میں جا کے آرام کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس بارے میں بات کر کیا کریں گے؟ رملہ نے تلخی سے مسکرا کے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور اندر والے چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ گھر اب اس کی پناہ گاہ نہیں بلکہ ایک اور محاذ بن چکا ہے، جہاں اسے قدم قدم پر خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا، سوٹ کیس ایک طرف رکھا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، لیکن آنکھوں میں قطرہ آنسو بھی نہیں تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ وہ اپنی قابلیت اور اپنی محنت سے ایک دن وہ مقام حاصل کرے گی کہ یہی لوگ جو آج اسے بوجھ سمجھ رہی ہیں، اس پر فخر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دن گزرتے گئے اور فہد کے گھر میں رملہ کا رہنا روز بروز ایک عذاب بنتا گیا۔ ثنا روزانہ کے طعنے، باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے اس کے طنزیہ جملے، اور فہد کی وہ بے بس خاموشی جو بہن کے زخموں پر نمک پاش کرتی تھی، رملہ کے دل کو اندر سے کاٹ رہی تھی۔ لیکن رملہ نے ان سب باتوں کا جواب کبھی زبان سے نہیں دیا۔ اس کی خاموشی اور اس کا مضبوط عزم ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار بن چکا تھا۔ اس نے اپنے پاس موجود کچھ بچت کے پیسوں سے چند بچوں کے گھر پر ٹیوشن پڑھانے کا سوچا۔ اس نے محلے میں چپ چاپ پفر لگوائے اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ شروع میں صرف 2 بچے آئے، لیکن رملہ کے پڑھانے کا انداز اتنا شاندار اور دھیما تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے محلے کے اور بچے بھی اس کے پاس آنے لگے۔ اس چھوٹی سی کمائی سے جو پیسے ملتے وہ انہیں انتہائی احتیاط سے سنبھال کے رکھتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو خرچے اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ ایک شام جب باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی، رملہ اپنی کتاب میں بچوں کا ہوم ورک چیک کر رہی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت میں ایک شدید کھنچاؤ محسوس ہوا۔ اس کے پیٹ میں اٹھنے والا درد اچانک اتنا تیز ہو گیا کہ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کے نیچے گر گیا۔ اس کا سانس رکنے لگا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ نہیں، ابھی نہیں، رملہ نے کراہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو تھام لیا۔ حمل کا نواں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور وقت سے پہلے ہی درد کا یہ طوفان اس کے جسم کو چیر رہا تھا۔ اس نے ہم مشکل اٹھ کر دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور دروازہ کھول کر ہال کی طرف پکارا، ثنا، فہد بھائی۔ ثنا اور فہد کچن کے قریب ہی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ رملہ کی آواز سن کر دونوں بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے۔ رملہ کو اس درد کی حالت میں زمین پہ بیٹھے دیکھ کر ثنا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کے فرش پہ گر گیا اور چکنا چور ہو گیا۔ فہد، جلدی کرو، رملہ کی حالت خراب ہو رہی ہے، اسے ہسپتال لے کے جانا پڑے گا، ثنا نے گھبراہٹ سے چیختے ہوئے کہا۔ فہد نے گھبراتے ہوئے رملہ کو سہارا دے کر اٹھایا، اپنے کاندھے کا سہارا دیا اور جلدی سے باہر بارش میں اپنی موٹر سائیکل یا کرائے کی ٹیکسی کا بندوبست کرنے دوڑا۔ جب رملہ کی سانس اکھڑ رہی تھی اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اب شروع ہونے والا ہے، ہسپتال کے سرد اور سفید کوریڈور میں جب رملہ کو اسٹریچر پر لے جایا جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے تمام تلخ مناظر ایک فلم کی طرح گھوم رہے تھے۔ شعیب کا وہ تھپڑ، ساس کے وہ طعنے اور بھائی کے گھر کا وہ بوجھل ماحول، سب کچھ ایک لمحے کے لیے دھندلا گیا۔ اس نے اپنے دل میں صرف ایک ہی دعا مانگی کہ اے اللہ، میری اولاد کو اس دنیا میں عزت اور سلامتی کی زندگی عطا کرنا، باقی سب جنگ میں اکیلے لڑ لوں گی۔ اور پھر آپریشن تھیٹر کے دروازے بند ہو گئے۔ باہر فہد اور ثنا بے چینی سے چہل قدمی کرنے لگے۔ جو بھی تھا، مگر انہیں اس کی فکر ضرور تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے فہد اور ثنا کی سانسیں جیسے رکی ہوئی تھی۔ ہسپتال کی سفید اور سرد فضا میں گھڑی کی ہر ٹک ٹک ان کے دلوں پر کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اچانک اندر سے دروازہ کھلا اور ایک نرس نے باہر آ کر مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو فہد بھائی، اللہ نے آپ کو بھانجی سے نوازا ہے۔ زچی اور بچہ دونوں بالکل خیریت سے ہیں، لیکن زچہ کو ابھی تھوڑا آرام درکار ہے۔ یہ سن کر فہد کے سینے پر جیسے بوجھ ہٹ گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار شکر خدا کے کلمات نکل گئے۔
ثنا کے چہرے پر بھی جو اب تک ایک بے نام سی خفگی اور بوجھل پن تھا، ایک پل کے لیے نرمی کی لہر دوڑ گئی۔ جب رملہ کو کمرے میں منتقل کیا گیا اور فہد نے اپنی بہن کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک انوکھی سی چمک دیکھی تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کے رملہ کا ماتھا چوما۔ رملہ، میری بہن، اللہ نے تمہیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ معاف کرنا، میں شروع میں حالات کے دباؤ کی وجہ سے گھبرا گیا تھا، لیکن اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ فہد کی آواز میں ندامت اور خلوص صاف جھلک رہا تھا۔ رملہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے بازو میں اٹھائے ہوئے اس چھوٹے سے وجود کو دیکھا جو اس کی دنیا کا سب سے بڑا سہارا بن چکا تھا۔ اس ننھی سی جان کے مسکراتے ہوئے چہرے نے رملہ کے تمام پرانے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد رملہ اپنی بیٹی کو لے کر فہد کے گھر واپس آئی۔ اب اس کی زندگی کا مقصد مکمل طور پہ بدل چکا تھا۔ وہ کسی پہ بوجھ بچنے کے بجائے خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا عزم کر چکی تھی۔ اس نے اپنے گھر پر جو بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اب وہ اور زیادہ پھیل چکا تھا۔ محلے کے لوگ اب عزت کی نگاہ سے رملہ کو دیکھتے تھے کہ کیسے ایک اکیلی ماں نے تمام مشکلات کے باوجود اپنی بیٹی کو سنبھالے ہوئے تھا اور خود کو باوقار طریقے سے منوا لیا تھا۔ مہینے اور سال گزرتے گئے۔ رملہ کی بیٹی اب ایک بہت پیاری اور سمجھدار بچی بن چکی تھی جو ہر وقت اپنی ماں کے ارد گرد اچھلتی کودتی رہتی تھی۔ گھر کا ماحول بھی اب کافی حد تک تبدیل ہو چکا تھا کیونکہ رملہ کی خودداری اور محنت نے ثنا کے دل میں بھی اس کے لیے ایک الگ مقام پیدا کر دیا تھا۔ اب کوئی اسے تانے دینے والا نہیں تھا، بلکہ ہر کوئی اس کے عزم کی داد دیتا تھا۔ ایک شام جب باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور فہد کا گھر چائے کی خوشبو سے مہک رہا تھا، تب دروازے پر گھنٹی بجی۔ فہد نے دروازہ کھولا تو باہر ان کا ایک پرانا اور بہت ہی عزیز دوست عمار کھڑا تھا۔ عمار ایک انتہائی سلجھا ہوا باشعور اور کامیاب بزنس مین تھا جو کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ارے عمار، تم یہاں؟ اندر آؤ یار، کتنے دن بعد تمہارا چکر لگا ہے۔ فہد نے خوشگوار حیرت کے ساتھ اپنے دوست کو گلے لگایا اور ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ عمار جب صوفے پر بیٹھا تو باتوں ہی باتوں میں اس کی نظر سامنے والے کمرے کی طرف پڑی جہاں رملہ کچھ کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ رملے کے چہرے کا وہ وقار، اس کی آنکھوں کی گہرائی اور اس کے ارد گرد موجود پرسکون ماحول نے پہلی ہی نظر میں عمار کو گہرا متاثر کیا۔ عمار نے فہد سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے جن کے چہرے پر اتنی مضبوطی اور شراوت دکھائی دیتی ہے۔ فہد نے ایک لمبی سانس لی اور بغیر کسی جھجک کے رملہ کی پوری زندگی کی کہانی عمار کو سنا دی۔ اس نے بتایا کہ کیسے ایک ظالم شوہر نے اسے بے دردی سے نکال دیا تھا اور کیسے رملہ نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بغیر اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی کو اپنے دم پہ سنبھالا تھا۔ عمار جب یہ سب سن رہا تھا تو اس کے دل میں رملہ کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک شدید قسم کی عزت اور احترام پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ عورت کسی تعارف یا طرز کی محتاج نہیں، بلکہ اس کا ظرف اور کردار لاکھوں میں ایک ہے۔ عمار کے دل میں اس لیے ایک خاموشی سی خواہش پیدا ہو چکی تھی، لیکن اس نے اس وقت خاموشی اختیار کی۔ اس واقعے کے بعد عمار کا فہد کے گھر آنا جانا اور بڑھ گیا۔ وہ جب بھی آتا ہے رملہ اور اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا پیار دیکھ کر اس کا دل اور زیادہ مائل ہوتا چلا گیا۔ آخر ایک دن عمار نے ہمت کی اور فہد کے سامنے اپنی دل کی بات رکھ دی۔ فہد بھائی، میں نے رملہ کو دیکھا ہے، اس کے حالات کو سمجھا ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کتنی باکمال اور خوددار انسان ہے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں رملہ سے نکاح کی خواہش مند ہوں۔ میں اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح اپناؤں گا اور اسے وہ تمام عزت اور خوشیاں دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ فہد یہ سن کے دنگ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا کامیاب اور سلجھا ہوا انسان اس کی بہن کو اس کے ماضی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب یہ بات فہد نے رملہ کے سامنے رکھی تو رملہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے پرانے تلخ دن گھوم گئے۔ اس نے سوچا کہ کیا دنیا میں واقعی ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو عورت کے ماضی کو اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کے حوصلے کی علامت سمجھتے ہیں۔ اگلے دن عمار خود رملہ سے ملا۔ اس نے کوئی جھوٹے وعدے نہیں کیے بلکہ اس کی آنکھوں میں صرف سچائی، عزت اور خلوص صاف نظر آ رہا تھا۔ رملہ، میں آپ کے ماضی کو بدل نہیں سکتا، لیکن میں آپ کے مستقبل کو اتنا خوبصورت اور پرسکون ضرور بنا سکتا ہوں کہ آپ اپنے ہر درد کو بھلا دیں۔ کیا آپ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا موقع دیں گی؟ عمار کے الفاظ رملہ کے دل پر جا کر لگے۔ رملہ نے گہری سانس لی، اپنی بیٹی کو دیکھا جو عمار کی انگلی پکڑ کے کھیل رہی تھی اور پھر عمار کی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ رب نے اس اندھیری رات کے بعد ایک روشن اور خوبصورت سحر عطا کر دی تھی۔ ان کا نکاح نہایت سادگی اور وقار کے ساتھ انجام پایا۔
عمار نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے رملہ اور اس کی بیٹی کو وہ تمام محبت، تحفظ اور عزت دی جس کا وہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ اب رملہ کی زندگی میں کوئی دکھ، کوئی تانا یا کوئی گھٹن نہیں تھی، بلکہ چاروں طرف ایک کھلتی ہوئی مسکراہٹ اور حقیقی خوشیاں تھیں۔ دوسری طرف اس ظالم اور خود غرض انسان کا خاندان انجام انتہائی عبرتناک ثابت ہوا۔ شہیب اور بیگم اختر اب بھی اپنی اس غرور، طعنے بازی اور تکبر کی دنیا میں جی رہی تھی۔ بیگم اختر کی زبان کا زہر دن بدن اور بڑھتا جا رہا تھا اور شہیب بھی اپنی انا کے بت کے نیچے دبا ہوا تھا۔ ایک سرد اور اندھیری رات جب وہ دونوں کسی خاندانی تقریب سے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی تو ہائی وے پر ان کی گاڑی ایک بے قابو سڑک سے ٹکرا گئی۔ یہ ٹکر اتنی خوفناک تھی کہ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ بیگم اختر جو ہمیشہ دوسروں کی عزت کو پاؤں کے نیچے رونتی تھی، موقع پر ہی دم توڑ گئی اور ان کا غرور اسی پل مٹی میں مل گیا۔ شہیب زندہ تو بچ گیا، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی اس شدت سے متاثر ہوئی کہ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا کہ وہ اب کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ وہ ہمیشہ کے لیے بستر کے ہو کر رہ گیا۔ اب اسے بڑے اور شاندار گھر میں کوئی اس کا پرسکون حال نہیں تھا۔ وہ رشتہ دار جو شہیب کے دبدبے اور پیسوں کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، ایک ایک کر کے منہ موڑ گئے۔ شہیب جب تنہا اس بستر پہ پڑا رہتا تھا تو اسے رملہ کی وہ کہی ہوئی بات ایک ایک کر کے یاد آتی جو اس نے اس گھر سے نکلتے وقت کہی تھی۔ اسے احساس ہوتا کہ اس نے اپنی ہوس، اپنی ماں کی اندھی تقلید اور اپنی انا کی خاطر ایک ایسی عورت کو کھو دیا جو اس کے گھر کی اصل رونق اور برکت تھی۔ لیکن اب پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، کیونکہ وقت کا پہیہ پلٹ چکا تھا اور مکافاتی عمل اپنا پورا حساب کر چکا تھا۔ ادھر شہر کے دوسرے کونے میں عمار کے گھر کا لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ رملہ اپنے شوہر اور عمار اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ فہد اور ثنا بھی ان کے ساتھ موجود تھے اور چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ سجائے خوشیاں بانٹ رہی تھی۔ رملہ نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمک رہے تھے۔ اس کے دل میں اپنے رب کے لیے شکر گزاری کا سمندر موزن تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ زندگی کتنی بھی کٹھن کیوں نہ ہو، جو عورت اپنے صبر، خودداری اور سچے یقین کا دامن نہیں چھوڑتی، رب العزت اسے دنیا کی بہترین سکون اور سرخ روحی سے نواز دیتا ہے۔ اندھیرے کتنے بھی گہرے ہوں، صبح کا سورج نکلنے سے انہیں کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔